चलो आयशा, जोया, चलो अश्मीरा, चलो आयशा, मिला तुम्हें? आ जाओ जाओ फटाफट। और कौन है? नगमा, चलो आ जाओ जाओ आ जाओ। जज़ाकल्लाह बोला करो। और कौन है बेटा? आ जाओ। देखो जज़ाकल्लाह बोला करो। और कौन है? इधर आओ। और कौन है? सफा हो गया बेटा? सुल्तान, अच्छा तुम आए इधर आओ। और सुल्तान तुम इधर आओ बेटा। तुम्हें मिला गिफ्ट? मिला गिफ्ट? अगर आपसे पूछे कि आप दीन इस्लाम को मानते हैं, आप सच्चे हैं, कैसे हो सकता है? इतने सारे मज़ाहिब वो सब झूठे हैं, तो आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हाँ हमारा मजहब सच्चा है, सारे मज़ाहिब बातिल हैं, और सच्चे होने की दलील कुरान करीम उठा कर कहते इसको झुटला करके आप दिखला देंगे। इसके एक हरफ 1400 साल का वक्त गुजर मायदा कोई नहीं पहुंचता था तो उसके ऊपर वो कीचड़ उछालते थे, तो मुसलमान भी उसमें शरीक होते थे, लेकिन नुमाइंदे के तौर पर कोई नहीं शरीक होता। तो अब जो है पीर जुल्फ़िकार साहब को वहाँ जाना हो गया। पीर जुल्फ़िकार साहब को जानते होंगे ना, पाकिस्तान के इस वक्त पूरी दुनिया में माने जाने वाले बुजुर्गों में से। तो उनका जाना वहाँ पर हुआ तो उनको भी स्टेज पर पहुँचाया गया। जो कुर्सियाँ ऐसे लगी लगी, इस्लाम का है, यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब का सारी कुर्सियाँ लगी लगी। तो दीन इस्लाम का जो कुर्सी थी उस पर पीर जुल्फ़िकार साहब को बैठाया गया। सब ने बात शुरू की, दलाइल अपने पेश किए, अपने मजहब के बारे में सब ने दलीलें पेश की। पीर साहब का नंबर आया तो उन्होंने भी बयान किया, तो लोगों को बहुत बात समझ में आई। फिर उसके बाद ये बात तय हुई, पीर साहब ने खुद कहा कि भाई आइंदा जो मजलिस होगी उसमें ये बात खास तौर से बरूए कार लाया जाए कि हर मजहब वाले अपने मजहबी किताब की तिलावत करें, अपने मजहबी बातें पेश करें, लेकिन जो उसकी मजहब में जो किताब नाज़िल हुई उस किताब को पेश करें। अब ये बात हो गई, चलो फैसला हो गया कि आइंदा मजलिस में से होगा। सब आए तो कहा कि भाई आपने ये बात पेश की थी, आपकी ये राय थी, तो आप ही शुरू कीजिए, आप अपनी किताब से कुछ पढ़िए और बताइए। तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तिलावत की, क्योंकि रिवायतों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी किताबों के मजमूए को कुरान में जमा कर दिया, सारी किताबों की बातों को कुरान में जमा कर दिया, और कुरान की सारे खुलासे को किसमें जमा कर दिया? सूरह फातिहा में जमा कर दिया। तो सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। तो गोया कि पूरा कुरान पढ़ करके मैंने सुना दिया, और अपनी जुबान में अंग्रेजी में उन लोगों को तफसीर भी थोड़ा बयान कर दिया। अब जब दूसरे का नंबर आया कि यहूदी रुबाई था, यहूदियों में जो बड़ा होता है उसको रुबाई कहा जाता है, रुबाई का नंबर आया, उसने जो है इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि तौरात है उसकी, यहूदियों की किताब तौरात है, तो तौरात इब्रानी जुबान में नाज़िल हुई। इब्रानी जुबान अरबी से थोड़ा साफ करके है, तो इब्रानी जुबान में नाज़िल हुई और पढ़ रहा है किसमें? अंग्रेजी में। तो पीर साहब ने रोक दिया, भाई मैंने क्या कहा था कि जिस तरह नाज़िल हुई है, जिस कैफियत से कुरान अरबी में नाज़िल हुई, मैंने अरबी में कुरान पढ़ा, तौरात इब्रानी जुबान में नाज़िल हुई, इब्रानी आप पढ़िए। तो एक ईसाई खड़ा हुआ, तो खामोश हो गया, सारे लोग एकदम सन्नाटा छा गया। एक ईसाई पादरी बड़ा खड़ा हुआ, कहा कि मैं सच्ची और पक्की बात कहता हूँ कि जितने मज़ाहिब हैं सब के सब में रद्द बदल हो गया। अब तौरात इंजील कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में नहीं है, सबको बदल दिया गया, लेकिन कुरान है, कुरान की हक़ानियत का ऐलान पादरी ने किया कि कुरान को 1400 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, इसमें कोई भी रद्द बदल नहीं कर सका, यही सच्चा मज़हब है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा है, कुरान करीम की दौलत से नवाजा, और उसकी तालीम के लिए हमें मुंतखब फरमाया। इसके लिए एक पैसा भी खर्च करना
اور صرف دل میں محبت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ جو مکاتب سے محبت کرتے ہیں، بیچارے حیثیت کے مالک نہیں جو خرچہ کر سکے، لیکن محبت کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو اس محبت کو بھی اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے طفیل میں اس کو جنت عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو بنیاد ہے، یہی جو ہے مکاتب مدارس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ مدارس میں کون لوگ جاتے ہیں؟ جو بڑے مدرسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ وقت گزارا جاتا ہے، وہاں پہ پورا 24 گھنٹہ وقت لگاتے ہیں۔ لیکن مکاتب یہاں پہ چھوٹے بچے آتے ہیں، اور چھوٹے بچوں ہی سے دین کی شروعات کی جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ نماز کا حکم کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو نماز کے بارے میں معلومات ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اور کم عمر میں ہی اتنی باتیں پتہ چل جانی چاہیے کہ نماز کیسے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو بچپن میں جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے اللہ اللہ کہلوانا چاہیے، یعنی کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی جائے۔ فطرت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اذان دی جاتی ہے۔ اذان سے مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ لیکن دنیا میں انسان آتا ہے تو جس معاشرے میں جس جگہ پہ رہتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی زبان۔ ہندوستان میں ہے تو ہندوستان کا زبان اردو ہے، اردو اس کو سکھائی جائے۔ اسی طریقے سے اس کو پوری دنیا میں کام کرنا ہے اور کاروبار کرنا ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کے باغ دوڑ کو بڑھانے کے لیے، اس کی جو لائف کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مال و دولت کے لیے اس کو لمبے سے لمبے جتنا لمبا سفر کر سکتا اتنا کرے گا، اور جتنی تعلیم حاصل کیے رہے گا وہ اتنے لمبا سفر کرے گا، کہیں امریکہ، کہیں انڈونیشیا، کہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی آواز دے کر کے، کلمہ کی آواز دے کر کے، اللہ اکبر کی تکبیر کہہ کر کے یہ بابا کرایا گیا کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرائی جائے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ویسے ہی وہ بچہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر ہی۔ کہتے جنگل میں کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے دیوار ہے، دیوار میں شروع میں اگر نقش بنا دیا جائے، اس پہ جو ہے لکھ دیا جائے، کسی چیز سے لوہے کے ذریعے سے لکھ دیا جائے، نقش بنا دیا جائے، تو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو آپ رنگ اور کچھ بھی کرتے ہیں لیکن وہ نشان مٹے گا نہیں۔ جب تک دیوار باقی رہے گی تب تک نشان بھی باقی رہے گا۔ ایسے ہی بچوں کی مثال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کے دل میں جو بچپن میں جو چیز پیوست کر دی جاتی ہے، جو چیز یاد کرا دی جاتی ہے، وہ پوری زندگی پھر مٹتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے مکتب کی تعلیم حاصل کی ہے، کتنا بھی کمزور رہے ہو مکتب میں، کتنا بھی کمزور رہے، لیکن وہ مکتب میں جاتے آتے رہے ہیں، ان کو جو ہے دیکھا گیا کتنے بھی فتنے میں رہے ہوں، لیکن وہ جب بھی کبھی کچھ ایسے جو ہے جھمیلے میں آتے ہیں اور کوئی دین اسلام کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے تو فوراً علماء کی طرف رجوع کرتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب ایسے ایسے باتیں آ رہی تھیں۔ لیکن جو مکتب سے دور رہتا ہے ان کی باتیں سنتا ہے، اور ان کی باتیں سن کر کے پھر اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہی چیز صحیح ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے کان میں ساری چیزیں نہیں گئی، دین اسلام کی حقانیت کی ساری باتیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات اور اخلاق حسنہ ان کے دماغ میں، ان کے کانوں میں بات پڑی نہیں۔ اب جب پڑھ رہی ہے تو غیر کی بات پڑھ رہی ہے، دوسری باتیں پڑھ رہی ہیں اور اس کو وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یار اتنی اچھی باتیں ہیں۔ آج شکیل بن حنیف ہے، یہ پیدا ہوا مردود، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، ماننے والے 10,000 تو ہو گئے ہیں، کئی 30-35 لوگ، کئی بمبئی کے اندر کہیں پہ جگہ بتایا گیا تھا 30-35 لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے۔
حالانکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ امتی ہوں گے، حکومت ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بند ہو کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ اپنی شریعت کو لاگو نہیں کریں گے، وہ اسی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نشانیاں ہیں ساری کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، مہدی بھی آئیں گے۔ تو مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو چند سالوں کے بعد 30-60 سال کے بعد ہی اس کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہہ رہا ہے، عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے، دجال بھی نہیں نکلا ابھی تک۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ذہن لوگوں کا بھٹک گیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ حضرت مہدی مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ جائیں گے، مدینہ شہر میں پیدا ہوں گے، مکہ جائیں گے، اور سارے لوگ ان پر بیعت کریں گے۔ یہ چیز ہے کہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ جو ہے اکٹھا ہو کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت، کوئی آواز آئے گی یا کسی طریقے سے وہ پہچان لیں گے لوگ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ ہمارے امیر ہیں۔ تب جا کر کے مہدی علیہ السلام بیعت لوگوں سے لیں گے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا۔ پھر چند سالوں کے بعد ہی چند وقت گزرا ہوگا اور ان کے دور میں جنگ بہت بڑی ہوگی، ان کی سرکردگی میں وہ امیر بنیں گے اور جنگ بہت بھیانک جنگ ہوگی، مسلمانوں سے اور غیروں سے اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ جس کو کوئی جو ہے انسان سوچے تو دنگ رہ جائے۔ اتنی لاشیں جو ہے انسان کی زمین پر جو ہے بکھری ہوئی ہوں گی، بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی۔ اس کے بعد اسی اثنا میں دجال بھی آ جائے گا، یہ سب ماحول ہوگا، دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال کے آنے کے بعد اور بھیانک معاملہ ہو جائے گا، اس سے بھی جنگ ہو رہی ہوگی۔ تب پھر دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ سارے کئی سالوں سے وہ دعویٰ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں فلاں ہوں، اور یہ ہندوستان میں پیدا ہوا، بہار کا ہے۔ بہرحال یہ فتنوں میں لوگ کیسے مبتلا، اصل بتانے کا مقصد ہے فتنوں میں کیسے لوگ پڑ جا رہے ہیں۔ اتنی ساری موٹی موٹی باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآنی دلائل موجود ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی نا، جب دین کامل اور مکمل ہو گیا اب دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی، دوسرے کیوں بھیجیں گے اللہ؟ بہرحال تو یہ جو ہے دینی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، مکاتب میں نہ جانے کی وجہ سے لوگ جو ہے اس طرح بہک رہے ہیں۔ تو جو چیز بچپن میں نقش ہو جاتی ہے وہ پھر زندگی بھر مٹتی نہیں ہے، وہ قیام مرتے دم تک اس کے دل میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی بقا کا اعلان اللہ رب العزت نے قد کر دیا ہے۔ قرآن باقی رہے گا اور قرآن پہ عمل کرنے والے باقی رہیں گے، اور جس دن عمل کرنے والے ختم ہو گئے اس دن دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ دنیا کا وجود بھی قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے پڑھنے کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر حالات ہیں۔ صحابہ کیسے بنے؟ اور صحابہ کرام کے دور کو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیا کہا جاتا تھا؟ زمانے جاہلیت، زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن موجود نہیں تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، قرآن کریم لوگ سنتے تھے تو اس طرف مائل ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا اور تکلیفوں پہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن جب قرآن سنتے تھے ان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا کر تو ان کو سمجھایا نہیں کہ تم ایمان میں لاؤ، سارے انسانیت کو سمجھاتے تھے، سارے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن عمر جب ایمان میں داخل ہوئے، اس کب داخل ہوئے؟ قرآن سنا، سورہ طٰہٰ کی جو ہے آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی یا خود انہوں نے جو قرآن کریم اٹھایا پڑھا ہے، تب جا کر کے ان کے دل میں ایمان بسا ہے۔ تو قرآن لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، مقناطیسیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جذب۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ایک طرف قرآن پڑھنے والا ہو، ایک طرف انگریزی پڑھنے والا ہو، آپ پورا مجمع اکٹھا کر لیجئے،
ایک قرآن خوشی الہانی سے پڑھنے والا قرآن پڑھنے لگ جائے اور ایک انگریزی بات کرنے لگے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کریں گے، لوگ قرآن کی طرف توجہ ہوں گے۔ کہتے ہیں دہریوں کا دور، پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا سن 1987 یا کچھ اس طریقے سے 83 کا یا 93 کا واقعہ لکھا ہے کہ ایشیا میں روس کی طرف، روس اس کا علاقہ تھا، وہاں پہ لوگ ایک دم جو ہے اسلام اور قرآن کو تو ایک دم مٹانے کے در پہ لگے تھے اور مٹا رہے تھے، اتنا مٹایا گیا اور اتنا روب چھا گیا لوگوں کا، اس کو جو ہے کیا کوئی نام دیتے ہیں، وہاں پر اگر قرآن کسی گھر میں مل جائے تو ان کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ قرآن کوئی رکھ نہیں سکتا، قرآن کی تعلیم کوئی دے نہیں سکتا، اتنی بڑی پابندی لگ گئی۔ لیکن کہتے ہیں وہ چند سال گزرے، ان کا جب تک غلبہ رہا، کچھ سالوں کے بعد ان کا غلبہ ختم ہوا۔ ان کے غلبے ختم ہونے کے بعد پھر جب اعلان کیا گیا کہ بھائی اب یہاں پر دین اسلام کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے، لوگ قرآن کریم سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ایک پروگرام رکھا جائے، اس میں قرہ کو بلایا جائے اور یہاں پر بھی اعلان کر دیا جائے جتنے قاری ہیں سب کو بلایا جائے اور اس میں پیش کیا جائے، تب قرآن جب سنیں گے لوگ تو پھر لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن میرے بزرگ کو یہ مکاتب اور یہ جو خدمت کرنے والے ہیں قرآن کریم کی، یہ کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں یہ سوچیں۔ جب اعلان ہوا تو لوگوں نے سوچا تھا کہ 100-150 لوگ آئیں گے اور 100-150 لوگ اکٹھا ہوں گے، اس کے بعد تو پھر لوگوں کو سیکھنا ہی سکھانا ہے۔ جب اعلان ہوا کہ بھائی جو حافظ قرآن ہیں، جو بھی نام لکھانا چاہتے ہیں سب لکھائیں، تو 8000 لوگ اکٹھا ہوئے۔ بولے قرآن جس جگہ مٹا دیا گیا ہو، جہاں پہ قرآن کی تعلیم کو بڑا ظلم سمجھا جا رہا ہو، ایسی جگہ پہ 8000 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ 8000 لوگوں کی تو فہرست بنی تھی، اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ بھائی اب نام نہ لکھائیں اور اس میں بھی جو ہے جس کو مناسب سمجھا جائے گا اس کو اسٹیج پر بلایا جائے گا، نہیں تو نہیں بلایا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ ہوگا۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسے دونوں لیے اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کس طرح ان کو سکھانا ہے۔ کہتے لوگ جو ہے ڈرائیوری کرتے تھے، حافظ قرآن ہے، ڈرائیوری کر رہے ہیں، کھیت جوتنے کے لیے ٹریکٹر پہ گئے اور ایک بچے کو لے لیا، اس کو جسے سکھانے کے بغل میں بیٹھا لیا، اس کو قرآن سکھا رہے ہیں زبان اور اس کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں اور گاڑی بھی چلا رہے ہیں۔ ٹیلر بن گئے، حافظ قرآن جو ہے جو عالم حافظ تھے وہ ٹیلر ہی کا کام کرنے لگے ہیں، ٹیلر کا کام کر رہے ہیں اور آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ ایسے 8000 لوگوں کو تیار کر۔ اے اللہ سہولتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ جس مکتب سے جو بچے پڑھ کر کے جا رہے ہیں، اے اللہ دین و دنیا میں دونوں جگہوں میں ان کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کو پختہ فرما، ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، اے اللہ ہمارے ایمان پر لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان بچوں کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ ان کے ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے، کہ اللہ ان کے ایمان کبھی بھی متزلزل نہ ہو، ان کے ایمان پر اے اللہ آپ پہرا بیٹھا دیجئے۔ اے اللہ جو بھی مکاتب سے پڑھ کر کے جا رہے ہیں سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین اسلام کی حقانیت ان کے دل میں بسا دیجئے۔ اے اللہ جو تعلیم انہوں نے سیکھی ہے، اے اللہ مرتے دم تک وہ تعلیم ان کے اندر باقی رکھیے۔ اے اللہ پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ ان کو چل پھر کر کے دین اسلام کی بقا کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ محمد انصر بھائی، نفیس بھائی، انور بھائی، سلمہ، اے اللہ اور اسی طریقے سے احمد علی، تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان کی مشکلات کو حل فرمائیے، تمام آسانیاں ان کے مقدر میں فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس میں شریک ہوئے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔
اے اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایک ایک سنت ہماری زندگی میں داخل فرمائیے. اے اللہ تمام بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق حبیب بنا دیجیے. اے اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اے اللہ کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اللہ جمعہ کا بھی عطا فرما، جمعہ کے نصف بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. मिला बेटा? अच्छा जाओ. हाँ, चलो. एक मिनट पहले ये सैनिक निकलने वाले. तुम लेके जाओ छोटे लोगों को. हाथ पकड़ के जाओ, एक एक बार. ये बेटा एक साथ में लेके जाओ. अच्छा मंसूर भाई के यहाँ से ये बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکے مدینے اولی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربین وہی والیہ کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربین وہی والیہ کل ہے. ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ ہی انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غوث ہوئے حضرت. افغان اور ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے فاروق بھائی کے ہاتھ سے قرآن پاک کے بچے کو گفٹ دیں. ہیبا توفیق بھائی آپ اپنے بچے سے اپنے ہاتھ سے بچے کو قرآن پاک ہے اور قرآن سے پڑھ کر کوئی